बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चंद घंटे पहले तक पूरी दुनिया के अंदर सन्नाटा था और एक ऐसा तासर था कि कभी भी अमेरिका इस तरह का अटैक करेगा जिससे ईरान के अंदर तो तबाही होगी, लेकिन आधी दुनिया तबाही के अंदर डूब जाएगी। लेकिन बिल आखिर पाकिस्तान, चाइना, दीगर ममालिक की कोशिशों से एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। ये सारी खबर बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त है, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। इस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन अब आगे क्या होगा? अब आबनाए हरमज जो है, जिसको अमेरिका खुलवाना चाहता था, उसको खुलवा नहीं पाया, तो अब इस पे मुज़ाकरात होंगे और अब जो टैक्स है वो लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। और फिर पाकिस्तान के अंदर ये जो मुज़ाकरात मुतवक्के हैं, अगर ये कामयाब ना हुए तो फिर क्या हो सकता है और अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, जो आम तरीन खबरें हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त इसके अंदर तो शक नहीं है, चूंकि आप सुन भी चुके हैं कि इस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही है, इस्लामाबाद पाकिस्तान का जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डंके बजे हुए हैं और जिक्र हो रहा है कि पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है। हालांकि हम जो है वो कर्जे लेने वाले हैं, मुआशी तौर पर कमजोर मुल्क हैं, लेकिन इस पूरी सिचुएशन के अंदर आप यूं कह लीजिए कि अमेरिका को फेस सेविंग देने के अंदर बड़ा अहम रोल प्ले किया है। अमने आलम के अंदर हमने बड़ा अहम रोल प्ले किया है। इसके अंदर पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तमाम तार मुखालफत के बावजूद बहरहाल ये उनको क्रेडिट जो है वो देना पड़ेगा। अब खलीजी ममालिक जो है, अब देखिए ये जब जंग शुरू हुई है तो खलीजी ममालिक पर ईरान ने अटैक किए हैं, चूंकि वहां पे अमेरिकी अड्डे मौजूद थे। अब अमेरिकी अड्डे जब मौजूद हैं, ईरान पर हमला होने से पहले ईरान ये वादे कर चुका था कि भाई अगर अमेरिका हमारे ऊपर इजराइल हमला करेंगे तो फिर हम अमेरिकी जो अड्डे हैं जहां जहां जिस मुल्क के अंदर, तो हम उन ममालिक को निशाना बनाएंगे। और वो फिर ऐसे हुआ भी, लेकिन खलीजी ममालिक ने भी कमाल तहम्मुल का मुजाहरा किया है, बड़ी बर्दाश्त के साथ मामलात को किया है। हालांकि अमेरिका और इजराइल ने पूरी कोशिश की है कि किसी भी तरीके से खलीजी ममालिक बराह रास्त जंग में कूदें और फिर हम तमाशाई बने और फिर हम जो है अच्छी पोजीशन के अंदर मुज़ाकरात जो है उसकी टेबल पे आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब फिर जो अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये असाब की जंग भी होती है। अब हम इमरान खान के मामले के अंदर यहाँ कहते हैं ना, असाब की जंग है, जो खान जीत गया, तो यहाँ पे भी ऐसे हुआ है कि असाब की जंग होती है। उसने कहा कि मैं 48 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, मंगल की रात 8 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ, मैं तबाही कर दूंगा, बिजली जो है वो बिजली घर उड़ा दूंगा, पुलें गिरा दूंगा, और ये सारी बातचीत जो है वो होती रही है। लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ, बल्कि 1,40,00,000 ईरानी बाकायदा रजिस्टर्ड हुए कि हम अपने वतन के दिफा के लिए जाने कुर्बान कर देंगे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने तहजीब मिटाने की बात की, लेकिन तहजीब तो कायम रहती है, वो तो हजारों साल से है और बाद में भी होगी। तो अब ये सारी चीजें जहां पे पहुंची हैं, एक तो भारत के अंदर, भारतीय मीडिया के अंदर कोहराम मचा हुआ है, तनकीद हो रही है मोदी पर और जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उस पर, और एक तो एंकर जो है उसकी वीडियो सामने आई है, वो उठ गया अपनी सीट से और इधर उधर जो है वो जैसे बौला हो जाता है ना कोई, तो वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है और वो ऐसे करके सारी चीजें कर रहा है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका ये ख्याल है कि ईरान को कन्विंस करने के अंदर चाइना ने आम तरीन रोल प्ले किया है। अब ये एक बात उन्होंने की है। फिर वजीर आजम पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ है उनका जिक्र किया है, फील्ड मार्शल का जिक्र किया है। तो ये सारी खबरें पाकिस्तान के जो है वो तरफ है। दूसरी तरफ रिपोर्ट हुआ कि भाई इजराइल जो है वहां हवास बाख्तगी है, परेशानी है। वो समझते हैं कि हम अमेरिका ने हमें मरवा दिया है। इजराइल का जो यानी अपोजिशन लीडर है उनका बड़ा अजीब रद्द अमल आया। उन्होंने कहा कि आज तक हमें इतनी बड़ी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा कि भाई हमें टेबल पे नहीं बिठाया गया, हमें सामने नहीं लाया गया, और उसके बाद जो है वो अमेरिका खुद से ही सारा कुछ कर रहा है। बहरहाल उन्होंने ये बात उनको माननी पड़ी है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने तमाम फौजी दस्तों को हुक्म दिया कि फायरिंग रोक दें। अब ये जो 10 नुकात है ना,
یہ اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں. یعنی وہ نکات جو ایران کے تھے. اصل بات یہ کامیابی یہ ہے، دیکھیے سیز فائر خدا نخواستہ کل کو ٹوٹ پڑتا ہے، ایگریمنٹ نہیں ہوتا، دوبارہ جنگ بھی چھڑ سکتی ہے. لیکن ایک پوری دنیا میں سکھ کا سانس آیا ہے. آئل پرائسز کم ہو گئی ہیں اچانک، ابھی بھی $24 زیادہ ہے، لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ شاید کم ہوں. پاکستان کے اندر تو اس لیول پہ شاید کم نہ ہوں. حکومت موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے. لیکن اب ٹرمپ نے کہا کہ دنیا کے لیے امن کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے. اب یہ کل تک تو کہہ رہا تھا کہ یہ تباہ کر دوں گا، پھر انہوں نے کہا یہ مشرق وسطیٰ کے سنہری دور کا آغاز ہو سکتا ہے. اب یہ یقیناً ہوگا. تو ایران جو ہے اس نے سمندری ٹریفک کو کس حد تک اجازت دے گا، اسرائیل جنگ بندی پر کتنا قائم رہے گا، یہ اب بھی غیر یقینی ہے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ ایران سے مطالبہ کرے گا کہ وہ اپنا جوہری پروگرام بند کرے اور بیلسٹک میزائل کو خطرے سے دستبردار ہو. یعنی فریقین کے درمیان اب بھی سنگین اختلافات موجود ہیں اور جنگ کی دوبارہ شروع ہونے کا امکان مکمل طور پر ختم نہیں ہوا. یہ اقصد نے اس کو رپورٹ کیا ہے. اب دوسری طرف اسرائیل نے کہا، میں آپ کو عام سٹیٹمنٹس رکھتا ہوں پھر ہم آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی میں لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اس کی جنگ شامل نہیں ہے، حالانکہ وہ ٹرمپ کی جانب سے حملوں میں وقفے کی حمایت کرتا ہے. یعنی یہاں پہ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ پہ ہم اٹیک جاری رکھیں گے. اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر انہوں نے کہا کہ ہماری قومی تاریخ میں کبھی ایسا سفارتی المیہ پیش نہیں آیا، قومی سلامتی کے بنیادی معاملات پر فیصلے ہوتے وقت اسرائیل میز پر ہی موجود نہیں ہے. نیتن یاہو سفارتکاری میں ناکام رہا، حکمت عملی میں ناکام رہا اور اپنے مقرر کردہ کسی بھی ہدف کو حاصل نہیں کر سکا. اب دوسری طرف جو ہے وہ آج ایران کے اندر جو شائع ہوا اخبار، اس میں لکھا گیا کہ امریکہ نے شکست قبول کر لی، جواری ٹرمپ ہار گیا. اچھا، پھر امریکی نیاد یہ ترک صحافی ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ چین اور پاکستان نے باضابطہ طور پر خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران پر جوہری بم گرایا تو وہ اسرائیل پر نیوکلیئر بم گرائیں گے. یہ دعویٰ کیا گیا ہے. یعنی یہاں پہ ترک جو صحافی ہیں، بہرحال انٹرنیشنل میڈیا سے اس کی باقی کسی جگہ سے تائید نہیں ہوئی. سی آئی اے نے ایران میں گرنے والے طیارے کے پائلٹ کا مقام گوسٹ مرمر نامی ٹیکنالوجی کے ذریعے دل کی دھڑکن سے معلوم کیا ہے. یہ چیزیں بھی آئی ہیں. پاکستان نے آخری لمحے میں جنگ بندی کا معاہدہ کروا کر ایران جنگ کو روک دیا. صدر ٹرمپ نے پاکستان کی ثالثی سے طے ہونے والے اس معاہدے کے بعد مقررہ وقت سے چند گھنٹے پہلے ایران پر منصوبہ بند حملے معطل کر دیا. ایران نے آبنائے حرمت دوبارہ کھولنے پر رضامندی ظاہر کی. یہ وقفہ عارضی ریلیف فراہم کرتا ہے ایک ایسی جنگ سے جس میں اب تک 2000 سے زائد افراد جان سے جا چکے ہیں اور عالمی تیل کی ترسیل بری طرح متاثر ہوئی ہے. اچھا، یہ اب CNN نے اس کو رپورٹ کیا ہے. اچھا، اب یہاں پہ آپ آئیے کہ جو نکات ہیں اس وقت جنگ کے، وہ یہی ہے کہ آبنائے حرمت سے ہم ٹیکس لیں گے. ایران کے نائب صدر نے کہا کہ آج تاریخ میں ایک نیا باب کھل گیا، دنیا نے ایک نئے طاقت کے مرکز کو خوش آمدید کہا ہے اور ایران کا دور شروع ہو گیا ہے. چین نے کہا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا. اچھا، اب متحدہ عرب امارات کے صدر نے کہا، یہ چونکہ رد عمل دینا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی جنگ میں کامیابی حاصل کی جس سے وہ مخلصانہ طور پر بچنا چاہتا تھا. ہم نے ایک شاندار قومی دفاع کے ذریعے فتح حاصل کی جس نے ہماری خود مختاری اور وقار کا تحفظ کیا. یہ اب UAE نے بھی اپنی فتح کا اعلان کیا ہے. دوسری طرف جواری یعنی جو ہے وہ یہ ساری ڈسکشن ہو رہی ہے. اب ایران کی یورینیم افزودگی کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے. اس کے اندر ٹرمپ نے آبنائے حرمت کا کنٹرول ایران کے حوالے کر دیا ہے. یہ تنقید ہو رہی ہے اب ٹرمپ پہ. ایران کو اپنے میزائل، ڈرون اور جوہری پروگرام برقرار رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. تو یہ اس سیز فائر کے دوران یعنی یہ سارا کچھ جو ہے وہ چلتا رہے گا. اب یہاں پہ اصل بات یہ ہے کہ بات یہاں پہ ایک اور ہے، اور وہ یہ کہ اس جنگ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر مقبولیت بہت سارے عام فیکٹرز تھے اور ان کو پیچھے یہاں سے ہٹنا پڑا ہے. یہ ایک تو ایران کی فتح ہے جس کو پوری ایرانی عوام سڑکوں پہ نکل کے اس وقت جو ہے وہ منا رہی ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، پاکستان تمام ممالک کی کامیابی ہے. چونکہ جنگ جو ہے نا دیکھیں یہ تباہی لاتی ہے، یہ تباہی لاتی ہے اور اچھی بات ہے. لیکن اب اس کے بعد کیا امریکہ کی چودراہٹ برقرار رہے گی؟ یہ اصل سوال ہے. اور یہ جو ٹیبل ٹاک ہے اس کے اندر یہی عام ترین نقطہ ہے. جن نکات پر اتفاق ہوگا یا اختلاف ہوگا اسی پہ پتہ چلے گا جو فائنل ایگریمنٹ ہے. اگر وہ اسلام آباد کے اندر ہوتا ہے تو پاکستان کی مزید اس کے اندر جو عزت ہے اس میں اضافہ ہوگا.
اب خبر دوسری طرف یہ ہے کہ 2 ہفتے جنگ بندی دوران ایران اور عمان مشترکہ طور پر آبنائے حرمت سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس وصول کریں گے۔ یہ بہت ہی عام خبر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آبنائے حرمت سے گزرنے کی پابندی نہیں ہے، ٹیکس دو اور گزرو۔ یہاں پہ عمان اور ایران کے حق کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اور ابھی تک فائنل معاہدے کے اندر کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی عجیب خبر ہے۔ یعنی اس نے حیران بھی کیا ہے، پریشان بھی کیا، اور اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید ہو رہی ہے کہ بھئی آپ نے اچیو کیا کیا ہے، اور پھر نہ آپ جوہری پروگرام ختم کر سکے، نہ آپ رجیم چینج کر سکے، نہ آپ آبنائے حرمت کھول سکے، کچھ بھی تو نہیں کیا۔ تو بہرحال پھر بھی جو ہے وہ ایران اور عمان مشترکہ طور پر اب آبنائے حرمت جو ہے وہ گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس لیں گے۔ پھر مشرق وسطیٰ میں بڑھتی جنگ کے پس منظر میں بہت ساری چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ فتح مبین کے طور پر ایران میں منایا جا رہا ہے۔ 10 نکات میں سے عام نکات اب کون سے ہیں کہ سیکورٹی گارنٹیز، کہ دوبارہ منہ اٹھا کے ایران پہ حملہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر جو ہے وہ سیکورٹی گارنٹیز کے ساتھ دشمنی کا مستقل خاتمہ، یعنی عارضی جنگ بندی کے بجائے ایک پائیدار امن معاہدہ ہونا چاہیے۔ پابندیاں اٹھانا، ایران پر عائد تمام امریکی پابندیاں ختم کی جائیں، آبنائے حرمت دوبارہ کھولنا، لیکن ایران توانائی کے عام راستے کو دوبارہ کھولے گا، لیکن عمان کے ساتھ مل کر فی جہاز $2 ملین فیس وصول کرے گا، کیونکہ جنگ کا جو نقصان ہوا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ علاقائی سلامتی، لبنان میں اسرائیلی حملوں اور دیگر علاقائی حملوں کا خاتمہ ہو، تعمیر نو کی فنڈنگ، آبنائے حرمت سے حاصل ہونے والی آمدن کو بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ اس طرح کے نکات سامنے آئے ہیں۔ اب امریکہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کو اس شرط کے تحت قبول کیا ہے کہ آبنائے حرمت میں جہازوں کی آمد و رفت معمول پر لائی جائے گی۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کی اولین ترجیح آبنائے حرمت سے گزرنے والے بحری ٹریفک کنٹرول کرنا ہے۔ مذاکرات میں ایک پیچیدہ مسئلہ ایران کا جوہری پروگرام بھی ہوگا۔ ایرانی سرکاری میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ نے ایران میں یورینیم کی وصولی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ تو مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت بہرحال پاکستان کو اس سارے معاملے کے اندر کامیابی ملی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اب پھنس کے رہ گیا تھا، ایک طرف ایران، دوسری طرف سعودی عربیہ، پھر امریکہ۔ نہ امریکہ کی مخالفت کر سکتے ہیں، نہ ادھر ہو سکتے ہیں، تو سب کو ایک بہترین طریقے سے انگیج کرنا یہ پاکستان کی بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ جو ہے وہ اپریسیشن بنتی ہے۔ باقی جو اندرونی معاملات ہیں، اب اگر یہاں پر بھی پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات طے کر لیے جائیں، مذاکرات ہو جائیں، ملک کے اندر پراپر طریقے سے ڈیلیوری ہو، تو یقینی طور پر جو ہے وہ اور زیادہ پاکستان استحکام کی طرف جا سکتا ہے۔ چونکہ یہ دیکھیے انٹرنیشنلی ایک امیج بلڈنگ ہوئی ہے، لیکن ہم ہیں آج بھی مقروض، آج بھی ہمارے مسائل وہی ہے، آگے بھی وہی مسائل ہوں گے۔ یعنی ابھی آپ وقتی طور پہ خوشی بھی منائیں تو مہینے بعد ہمیں پھر قرضے واپس کرنے ہیں، وہی ٹینشن ہے۔ اور وہ سیاسی استحکام ضروری ہے، معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، اور اس کے لیے عمران خان کو انگیج کرنا ضروری ہے۔ دیکھتے ہیں، پاکستان زندہ باد۔